बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। अलीमा खान साहिबा ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट पर सहाफ़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कुछ डिमांड्स सामने रख रहे हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो अश्योरेंस, यकीन दहानी जो उनको करवाई गई थी, उसे अब ट्रक की बत्ती समझ लिया है और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाने का फैसला किया? ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखूंगा और मैं इसको ट्रक की बत्ती क्यों कह रहा हूं और किन अश्योरेंसेस की बात हुई थी, इस पर थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं कतर, और शहबाज शरीफ साहब कतर में अमीर कतर से जब मुलाकात करेंगे तो पाकिस्तान के कतर के मामलात दो तरफा, ये स्टैंडर्ड खबर है, दो तरफा दिलचस्पी के उमूर पर मुज़ाकरात होंगे, सरमायाकारी की दावत दी जाएगी, पाकिस्तान उन मौक़े से आगाह करेगा जो पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर पैदा किए हैं। ये खबर स्टैंडर्ड होती है जो किसी भी मौके पर आती है। जो इनसाइडर्स हैं वो क्या बता रहे हैं? उनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक वहां से चलने वाले अल जजीरा की शिकायत करेगा। अल जजीरा की रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको शिकायत है कि अल जजीरा ने पाकिस्तान में जिनको दहशतगर्द कहा जाता है उनको फाइटर कहा है, और पाकिस्तान इस सिलसिले में वहां शिकायत करेगा कि यह काबिल कबूल नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान में कार्रवाई की है और गुज़श्ता कुछ अरसे में एक से ज़्यादा बार की हैं, उन कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने जो नताइज हासिल किए हैं, उसके बाद ये दौरा बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर अफगान तालिबान पर किसी की सबसे ज़्यादा चलती है तो उनमें कतर सर फहरिस्त मुल्कों में शामिल है। और कतर जो है उससे बात करके पाकिस्तान अपना मुकदमा रखेगा कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो रही है, तो इसको रोका जाए। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में एक ग्रुप है लोगों का, एक हिस्सा है जो ये सोचता है कि पाकिस्तान में होने वाले बदअमनी के वाकयात के पीछे गल्फ के कुछ अनासिर मौजूद हैं, और पाकिस्तान ये मुकदमा जब रखेगा कि अफगानिस्तान को रोका जाए कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने दे रहा है, इस चीज़ से रोका जाए, तो पाकिस्तान कुछ शवाहिद उनके सामने रखेगा और वहाँ पाकिस्तान से भी जाहिर है कि कुछ चीज़ों पर बात की जाएगी कि अफगानिस्तान की कुछ शिकायतें हैं और वो शिकायतें क्या हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, कि हमने अफगानिस्तान में जो स्ट्राइक की, उस स्ट्राइक के बारे में बताया कि वहाँ 80 के करीब खवारिज हमने जहान्नुम हासिल कर दिए हैं। हमने नंगरहार में, पख्तीका में, खोस्त में मराकज़ को निशाना बनाया है, और इनमें मुख्तलिफ मराकज़ हैं जहाँ दहशत गर्दों को तरबियत दी जा रही थी, उनको हमने ठिकाने लगाया है। अफगान हुक्काम ने 7 मकामात पर निशाना बनाया गया, उनमें से एक मकाम बहसूद की बार बार बात की है कि वहां सिविलियन निशाना बनाए गए हैं, और वहां पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की उसमें उन्होंने अपने टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं किए, बल्कि उन्होंने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया है, और उनका यह इल्ज़ाम है कि जानते बूझते ही काम किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से एक सवाल उठाया गया है कि 7 मकामात पर कार्रवाई की गई है, 7 से 8 मकामात पर। अफगान हुक्काम बाकी 6 मकामात के बारे में क्या कहते हैं? यानी अगर वहां जिन अनासिर को निशाना बनाया गया है उनके बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप ये नहीं बता रहे कि वहां निशाना बनने वाले कौन थे, और आप सिर्फ एक बहसूत पर बात कर रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि वहां जो लोग निशाना बने वो लोग दहशतगर्द अनासिर हैं, वो खवारिज हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में पाकिस्तान कहता है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में वहां से दहशतगर्दी अंजाम दी जा रही है। मैं देख रहा था, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस सिलसिले में। एक, मारखोर ट्वीट्स। मारखोर सोशल मीडिया पर खुफिया इदारे का तर्जुमान कहा जाता है, और वो अपने मुंह से ही बताता है कि मैं तर्जुमान नहीं हूं, आप पारा से नहीं हूं, मेरे पास इनसाइड स्टोरी नहीं होती, और फिर वो मारखोर अकाउंट जो है वो इनसाइड स्टोरीज देता रहता है।
اس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اداروں کو بھی اور شہریوں کو بھی اپنی آنکھیں اپنے کان کھلے رکھنے ہوں گے. پاکستان نے جو کارروائی کی ہے اس کارروائی کے بعد وہاں سے جو جواب آئے گا اس جواب میں طیارے اڑا کر نشانہ لگا کر فضائی حدود کراس کر کے جواب دینے کی صلاحیت نہیں ہے. وہ جو ان کا طریقہ ہے کہ وہ سرحد پر گولہ باری کرے یا وہاں سے ایسے ایلیمنٹس کو مزید ٹریگر کیا جائے جو یہاں آ کر پاکستان میں پہلے بھی پھٹتے رہے ہیں. وہ امام بارگاہوں میں، مساجد میں، اسپتالوں میں، اسکولز میں، مارکیٹس میں پھٹتے رہے ہیں. اسی طرح کی کارروائی انجام دیں تو اس بات کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. یہ بتانا پاکستان کے عام شہریوں کو ایک مبینہ خفیہ ادارے کے ترجمان اکاؤنٹ کی جانب سے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے. دوسرا، سمیع یوسف زئی صاحب یہ افغانستان میں وہاں کے صحافی ہیں اور پاکستان میں بھی انہوں نے کام کر رکھا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے جو عام شہری ہیں وہ وہاں طالبان کے ذریعے اس وقت تقریباً یرغمال ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے. وہ جو ان پر طالبان رجیم مسلط کرنا چاہتی ہے اسے تسلیم نہیں کرتے. یہ ان کا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے. ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس رجیم کے خلاف کچھ بہت زیادہ نہیں ہے اور وہ اس رجیم کے ذریعے بھی چونکہ بہت سی چیزیں چل پڑی ہیں تو وہ مطمئن ہیں. اور ایسی بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس طالبان رجیم سے خوش نہیں ہیں، اس طرز حکمرانی سے خوش نہیں ہیں اور اس طرز حکمرانی میں ہمارے لیے ہماری شخصی آزادیاں ختم ہو گئی ہیں. سمیع یوسف زئی صاحب کہتے ہیں ایک تو وہ وہاں پر محکوم ہے، دوسرا پاکستان نے جو کارروائی کی ہے اس کارروائی میں پاکستان نے اپنے ٹارگٹس مس بھی کیے ہیں. اور سمیع یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ دوہرے خوف کا شکار ہے، افغان طالبان کے خوف کا بھی اور اس خوف کا بھی. اس کارروائی میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر افغان طالبان نشانہ بنتے ہیں تو وہاں کے شہریوں کو شاید وہ پرابلم نہیں ہوگی. میں اس ٹویٹ کو ابھی آپ کے سامنے پورا پڑھ نہیں رہا تو ممکن ہے میں نے اس کے متن کو پوری طرح سے بیان نہیں کیا تو کچھ ایک آدھ غلطی ہو گئی ہو ان چیزوں کو بیان کرنے میں. لیکن وہاں کے لوگوں کی پریشانی بتاتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو کارروائی کی اس میں تمام مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کیے ہیں. اب پاکستانی حکام نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ صرف بحثوت پر آپ کی پریشانی یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی جو شکایت ہے وہ شکایت درست نہیں ہے. لیکن بہرحال پاکستان نیڈس ٹو بی آن دا ٹوز. اور شہباز شریف صاحب جب یہ بات کریں گے الجزیرہ کی بھی اور افغان طالبان کی بھی تو پھر دوبارہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو ایک موقع ملے قطر میں، ترکیے میں یا کہیں طالبان کے ساتھ بیٹھنے کا اور پاکستان ان کو سمجھائے کہ ہم آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں عمران خان صاحب کے معاملے میں. آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بہت ایکٹیو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ بہت ایکٹیو، کئی جگہوں پر دھرنے اور پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا مقدمہ بہت بھرپور انداز میں اٹھانے میں کامیاب ہوئی. اس تمام تر صورتحال میں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہوئی ہمیں نظر آئی تھی کہ جب دھرنے ختم اور پھر اس کے بعد رمضان کے بعد بتائیں گے عمران خان رہائی فورس، یہ تمام چیزیں ہوئیں اور ایک بار پھر علیمہ خان صاحبہ کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ ٹائم کرٹیکل ہے، عمران خان صاحب جو علاج ہوا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، حکومت کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور عمران خان صاحب کو الشفا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل نہیں شفا انٹرنیشنل میں ان کی مرضی کے ڈاکٹرز فیملی کی موجودگی میں علاج دیا جائے جو ان کا حق ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جو علاج اب تک فراہم کیا گیا ہے اس سے مطمئن نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں ہم عمران خان کے ذاتی معالجین اور فیملی ممبر کی غیر موجودگی میں کیے گئے معائنے کے نتیجے میں سامنے آنے والی میڈیکل رپورٹس کو مسترد کرتے ہیں. فوری ضرورت انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اس پر پھر آواز اٹھائی. پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ پہنچے. سپریم کورٹ پہنچ کر انہوں نے یہ مقدمہ دوبارہ پاکستان کی عدالت کے سامنے، پاکستان کے میڈیا کے سامنے رکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل اسسٹنس چاہیے. اب یہ تمام چیزیں جہاں چل رہی ہیں وہاں سپریم کورٹ سے آج ایک خبر آئی
کہ ایک قیدی کو پشاور کارڈیولوجی میں علاج کی اجازت دی گئی عدالت کی جانب سے. اس کو بڑا سگنیفیکنٹ قرار دیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں کچھ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ہو رہا ہے تو عدالت سے ایک نظیر سامنے آ گئی ہے اچانک. اور اس نظیر میں یہ جملہ بھی کہا گیا کہ اڈیالہ جیل میں، اور وہ اڈیالہ کا قیدی ہے، آپ کے پاس آنکھوں کے علاج کی سہولت نہیں، دل کا کیا کریں گے؟ اس شہری کو علاج کی سہولت دیجیے. اور عدالت نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی وہاں علاج کی اجازت دے دی ہے. اب عمران خان صاحب کے معاملے میں اکثر چیزیں آئینی عدالت منتقل ہو رہی ہیں، اور آئینی عدالت سے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھیجے گئے اور عمران خان صاحب کے کیس میں وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا تھا کہ روک کر بیٹھے ہوئے تھے. اب عامر فاروق صاحب کی عدالت سے، آئینی عدالت سے ہمیں فیصلہ سننے کو ملتا ہے. آئین اور قانون کی تشریح کا اختیار صرف وفاقی آئینی عدالت کو ہی حاصل ہے، اور 27ویں ترمیم سے پہلے قانون اور آئین کی تشریح کا اختیار سپریم کورٹ کا تھا. نئی آئینی اسکیم کے تحت، نیو کانسٹیٹیوشنل اسکیم، اس کے تحت آئین اور قانون کی تشریح کا اختیار آئینی عدالت کا ہے. آئینی عدالت قانون سازی کی آئینی حیثیت کا جائزہ لے سکتی ہے. آئین وفاقی آئینی عدالت کو تشریح کے کسی بھی مقدمے کا ریکارڈ منوانے کا اختیار بھی ہے. 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کے تشریح اور قانون سازی کے جائزے کا اختیار ختم ہو گیا ہے. یہ اپنے آپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے معاملات فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہیں. سپریم کورٹ سے ایک اشارہ آ رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہیں کسی جگہ کوئی ریلیف جیسی چیز ہے، اور آئینی عدالت سے جو اشارے آ رہے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو چیزیں بہت تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہیں. ان تمام چیزوں کے درمیان خبر وہ کہ 3.5-4 مہینے کا عرصہ اور عمران خان صاحب باہر ہوں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ہاسپٹل جائیں، باہر آئیں، اور ہمارے ہاں چیزیں نیوٹرالٹی کی طرف جائیں، اور پھر ہمارے ہاں انتخابات کی فضا بنے. اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب تجزیہ پیش کر رہے ہیں کہ نہیں، انہیں انتخابات کسی صورت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن خبریں بار بار جا رہی ہیں کہ سال کے اختتام کی جانب، اگلے سال کے آغاز کی جانب انتخابات کی طرف بڑھا جا سکتا ہے. یہ حالات ہیں. آخری چیز، کرک میں، خیبر پختونخوا میں بہادر خیل کے علاقے میں حملہ ہوا، اور یہ حملہ فیڈرل کانسٹیبلری کے قلعے پر ہوا. کواد کاپٹر کے ذریعے حملہ ہوا. ہمارے ہاں دہشت گرد عناصر نے بھی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے. کواد کاپٹر کے اس حملے میں 5 FCC اہلکار زخمی ہوئے. انہیں ایمبولنس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، تو پھر ایمبولنس پر کواد کاپٹر سے حملہ ہوا. یہ بہت فلمی سی سچویشن ہے. اور جب اس ایمبولنس پر حملہ ہوا تو 3 اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے، 7 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں. اور دہشت گرد عناصر نے خیبر پختونخوا میں بار بار ایسے حملے کر کے یہ جو ریٹ آف سٹیٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہے. اور یہ جو خدشہ تھا مارخور ٹویٹس میں بھی کہ یہ حملے کیے جا سکتے ہیں، یہ ایک بار پھر حملہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ وہ وارننگ ٹھیک نکلی ہے، اور چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جتنی آسان ہمارے ہاں بعض لوگ سمجھ رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز آن دا ٹوز. اور یہاں پاکستان میں بھی جو صوبائی حکومت ہے وہ ان سیکیورٹی فورسز سے شکوہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.